अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, वफाक में बजट और गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की आमद है। बज़ाहिर 18 से 18.5 हज़ार अरब रुपयों के बजट और इस इलेक्शन का कोई जोड़ नहीं, लेकिन इसके बावजूद GB के 9.5 लाख बैलेट पेपर्स की ताकत देखिए कि वफाकी हुकूमत को नए माली साल का बजट 5 दिन आगे करना पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। जो जमात वफाक में हम प्याला और हम नवाला हैं, वो यहाँ एक दूसरे के प्याले तोड़ने के दर पर हैं। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वफाकी हुकूमत पर गरजते बरसते दिखाई देते हैं। नामुकम्मल तरक्याती मंसूबों का जिम्मेदार करार दे रहे हैं और उनकी पार्टी तर्जुमान शाजिया मरी प्री पोल रिगिंग के संगीन इल्जामात लगाती दिखाई देती हैं। मुस्लिम लीग नवाज के वफाकी वज़रा भी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसों में दिखाई दे रहे हैं, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी गिलगित पहुंचकर मुस्लिम लीग नवाज की इस इलेक्शन मुहिम में वजन डाल चुके हैं। दूसरी जानिब PTI आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मैदान में सख्त जारहाना बयानियां अपनाए हुए है। होने क्या जा रहा है, इंतजामात कैसे हैं, क्या सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? इन सब सवालों के जवाब के लिए हमने प्रोग्राम में आज मदऊ किया है। तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। फिर हमें ज्वाइन किए हुए हैं वीडियो लिंक ही पर राजा आमिर शहजाद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, और जी मेरे साथ स्टूडियोज़ में हमारे कोलीग, हमारे साथी एंकर, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार असदुल्ला खान साहब हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया असद आपकी आमद के लिए। उस्मान साहब आपका शुक्रिया, राजा साहब आपका शुक्रिया। चूँकि हम सब में सीनियर हमारे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उस्मान साहब सर आपकी तरफ पहले आऊँगी। सर, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा हम तस्करा सुन रहे हैं। कुछ जमातें कह रही हैं कि जी सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है और वो जमात ज़ाहिर है कि हुकूमत है, लेकिन बाकी जमातें ये शिकायत कर रही हैं। सर, आप तक क्या इत्तलात आ रही हैं? आप हमारे देखने वालों के लिए क्या बताएंगे? ये रिवायती शिकायत है या वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? उस्मान साहब देखिए, ये जो इस तरह की शिकायत पैदा होती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, उसमें तो मेरा ख्याल है खुद हुकूमतों की हिकमत अमली का बड़ा बलिदान होता है। भी हमने गुज़िश्ता हफ्ते देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को जाने से रोका गया, तो मैं तो समझता हूँ अगर उनको जाने दिया जाता, वहाँ जाके वो जलसों से खिताब करते। आप देखें, एक को तो रोकते हैं, बाकी 10 तो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, और बाकी अपने ये भी खबरें देखी और ये भी विजुअल्स देखे कि बहुत सारे रहनुमा तो वहाँ पे जाके कैंपेन चला रहे हैं और एक दो को रोक लेते हैं। तो खामखा एक सवालात तो आप खुद खड़े कर देते हैं ना इस तरह तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले के ऊपर। तो इन चीज़ों का जो जायजा है वो खुद हुकूमतों को लेना चाहिए कि उनकी इस किस्म के इक़दामात से खुद सवालात खड़े होते हैं इस तमाम तर अमल के ऊपर। इस पर इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस देना चाहिए। अगर किसी रहनुमा को वहाँ रोका जाता है बगैर किसी वजह के, तो उसके ऊपर तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए और कि भी क्यों रोका जा रहा है, इंतजामिया से उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक मीडिया के अंदर खुद हाइप क्रिएट कर दी जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट कर दी जाती है और हासिल वसूल कुछ होता नहीं, बल्कि उस अमल के ऊपर भी सवालात खड़े हो जाते हैं। तो इनका तो मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट हुकूमतों की हिकमत अमली से ताल्लुक है कि वो सबको आप अलाउ करें। अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खिताब कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में आज़ादाना तरीके से वो कर रहे हैं। हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब और उनके जो साथी हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी हम देखते हैं कि असद कैसर साहब को रोका जाता है, कुछ और लोगों को गिलगित बल्तिस्तान के दूध से बेदखल किया जाता है। तो ये फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के लिए जवाब तो पैदा होता है, फिर सवालात तो उठते हैं। ठीक हो गया। मैं राजा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये बता दीजिएगा कि सलमान अकरम राजा जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, उनकी अपनी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि वो जाना ही नहीं चाहते थे। अगर वो जाना चाहते तो बैरिस्टर गौहर भी चले गए और जाने को तो शाहिद खटक साहब भी चले गए। हालांकि शाहिद खटक साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त लबो लहजे के लिए जाने जाते हैं। दूसरा ये फरमा दीजिएगा कि बाकी चीज़ों में चलें आप रोक टोक करें, आप NOC का बहाना बना सकते हैं, लेकिन GB में दाखिले से तो नहीं रोका जा सकता ना राजा साहब किसी को? बस देखिए, ऐसे दौर हमने पहले भी देखे हैं। आपको तो शायद याद ना हो या शायद याद हो, एक ज़माने में जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो इमरान खान साहब के कराची दाखिले पे पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने MKM वालों ने इन पे दाखिले पे पाबंदी लगवा दी थी, तो ये नहीं जा सकते थे। इनको जहाँ ये जाते थे एयरपोर्ट से इनको वापस भेज दिया जाता था। फिर हमने उसी दौर की, उन्हीं दिनों की बात है जब
ہمارا افتخار چودھری صاحب بینگ چیف جسٹس گئے تھے کراچی، اور اس کے بعد جو سین باہر ہوا تھا، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، شاید وہ خود نہیں روک رہے جن کے بارے میں تاثر ہے، لیکن جو اور کچھ لوگوں کی انسینسٹیوٹیز ہوتی ہیں یا انسیکیورٹی ہوتی ہیں وہ اس کو رکوا رہے ہوں. تو ایک تو یہ بھی ہے. باقی یہ ہے کہ بڑی بڑی ملٹی لیئرز چیزیں ہیں، بعض اوقات ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. پی ٹی آئی کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے گریبان روزانہ انہوں نے بھی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کون کس وقت کہاں پر ہے، اور اس کے چینلز کہاں پہ پیچھے ملے ہوئے ہیں. تو اب جیسے ریحانہ ڈار گئی ہوئی ہیں، وہ بھی بڑی شدید تنقید کرتی رہتی ہیں سیالکوٹ سے، ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو مطلب اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ صرف کچھ کو کیوں روکا ہے اور کچھ کو نہیں. لیکن میں آپ کی اس بات سے پرنسپلی ایگری کرتا ہوں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور ریزلٹس جو بھی آئیں وہ بات کی بات ہوتی ہے، لیکن سب کو اپنی کمپین چلانے کی اجازت ہونی چاہیے. اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا کسی بھی الیکشن کا. ٹھیک ہے، میں اب یہی سوال اسد صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں گی. جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہماری حکمراں جماعت سے بات ہوئی، نون لیگ سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے. یہ وفاقی وزراء کی موجودگی جو ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ لیول پلینگ فیلڈ والے دعوے کے اوپر کہیں نہ کہیں اس دعوے کو متاثر کرتی ہے؟ اور پھر دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ پیمانہ کیا ہے، جیسے راجہ صاحب نے فرمایا، جیسے عثمان صاحب نے فرمایا، کیا دیکھ کر کچھ شخصیات کو روکا جا رہا ہے اور کیا دیکھ کر کچھ شخصیات کو الاؤ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے آسما، کچھ عرصہ پہلے ایک پارٹی وہاں پر رجسٹر ہوتی ہے، اس کا نام تھا گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی. اس نے جب وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہوئی تو اس نے اپنا ایک انتخابی نشان مانگا. اس نے پولو مین کا نشان مانگا، جو کہ اس کو دے دیا گیا. اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پی ٹی آئی کی گیٹمنٹ کے ساتھ کوئی پارٹی رجسٹر ہوئی تھی، اور پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ٹکٹ پر اپنا نشان یعنی پولو مین کے نشان پر ٹکٹ جمع کرانا شروع کر دیا. تو جیسے یہ ہوا، الیکشن کمیشن نے پولو مین کا نشان گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی سے فوراً واپس لے لیا، علم ہونے کے بعد. ہاں، جب یہ پتا چلا کہ پی ٹی آئی تو ان کے ساتھ الائنس کر رہی ہے اس پارٹی کے ساتھ، اور ان کے نشان پر الیکشن لڑے گی، تو اس سے ہونا کیا تھا، اس سے پوری پی ٹی آئی کے جو تمام کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایک نشان پر الیکشن لڑنے کے قابل ہو جاتے، اور وہ پولو مین کا نشان تھا. اب پولو مین کا ایک نشان واپس لینے سے کیا ہوا، یہ دوبارہ ایک ٹرانسفارمر پہ آ گئے، چارپائی پہ آ گئے، چمٹے پہ آ گئے، اور وہ ان تمام نشانات پہ اب یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو پہلی چیز تو یہیں پر ہمیں دکھائی دیتی تھی کہ کتنا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے، شفافیت کتنی ہے اس میں. اور اس کے بعد پھر آپ نے خود ہی ذکر کر دیا ان تمام لوگوں کا. اب اس میں سب سے جو مضحکہ خیز بات ہے وہ یہ ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ جی ایک این او سی درکار ہوتا ہے گلگت بلتستان میں جانے کے لیے، داخلے کے لیے. وہ این او سی لے کر جو ہے وہ نہیں گئے تھے، چونکہ سلمان راجہ تو اس لیے ان کو نہیں. نواز شریف صاحب این او سی لے کر گئے تھے. تو میں نے چیک کیا کہ کیا بیرسٹر گوہر این او سی لے کر گئے ہیں، تو پتا چلا کہ نہیں، وہ بھی کوئی ریٹرن این او سی نہیں لے کر گیا. نہیں، شاید بیرسٹر گوہر جو ہیں کوئی ایسا این او سی لے کر گئے ہوں جو غیر اعلانیہ ہوتا ہے، کوئی مخفی ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی ریٹن ڈاکومنٹ این او سی کا کوئی موجود نہیں ہے جو بیرسٹر گوہر صاحب لے کر گئے. شاہد خٹک کو بھی جب انہوں نے دیکھا کہ شاہد خٹک جو ہیں وہ کوئی ڈیفرنس کریٹ کر رہے ہیں یا اپنی کیمپین کر پا رہے ہیں، ان کو بھی نکال دیا باہر کر کے. آپ بیرسٹر گوہر کی شخصیت کو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے مشکوک بنا رہے ہیں. اب میں تو اس میں مزید کوئی کردار ادا نہیں کر رہا. دیکھیے، بیرسٹر گوہر صاحب کو یا تو ان کے بارے میں حکومت کو یہ لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے ہونے نہ ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے اگریسو نہیں ہیں، اس طرح سے عوامی آدمی نہیں ہیں. انہیں لگتا ہے کہ جنید اکبر جائیں گے تو وہ جو تقریریں کریں گے اس سے زیادہ اثر ہو سکتا ہے. بظاہر ہماری اسیسمنٹ بظاہر تو یہی ہے، یعنی ایزی چیزوں پہ لگتا ہے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ میں نے حذیفہ رحمان صاحب سے مثال کے طور پر کل پوچھا کہ یہ کیسے فیصلہ ہو رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جانے دیں، اور پیمانہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پیمانہ یہ ہے کہ جس نے 9 مئی میں یہ کیا تھا، ریاست مخالف کردار ادا کیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کہ چلیے یہ بھی بات مان لی جائے. تو پھر فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہ کہاں پر فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ چونکہ 9 مئی والا ہے تو اس کو نہ جانے دیں، یہ چونکہ 9 مئی والا نہیں ہے تو اس کو جانے دیں؟ یہ فیصلہ کس گھر میں بیٹھ کے ہو رہا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس طرح سے اب یہ ایک نیو نارمل ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ آپ خود اس کا جواب دے دیں، میں میرے خیال میں پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتی ہوں. یہاں یہ بریک لینا بہت ضروری ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے فوراً بعد آپ سے مل رہے ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। GB इलेक्शन के बड़े मुआरके के बाद अब प्रोग्राम में हम जिक्र करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में होने वाले एक बड़े इक्तसादी मुआरके यानी नए माली साल के बजट का, जिसमें कमो बेश 18,000 अरब रुपए का बजट पेश किए जाने का इम्कान है। IMF की खुसूसी हिदायत की रोशनी में नाज़रीन बनाया जाने वाला ये जो बजट है, इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि 4.1% की शरह नमू के साथ महंगाई का औसत हदफ 8.4% तक रहेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने दावा किया है कि नए टैक्स आयद न करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन साथ ही मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि GST 18% से बढ़ाकर 19% किए जाने का इम्कान है। सबसे अहम ये कि रवां माली साल तकरीबन 868 अरब रुपए के तारीखी टैक्स शॉर्टफॉल के बावजूद IMF के दबाव पर नए बजट में 15,300 अरब रुपए का इंतहाई भारी टैक्स हदफ रखा गया है। फिर तरक्याती मंसूबों में भी बहुत बड़ा नाकाबिले यकीन कट लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट ये भी कर रहा है कि पसमानदा तरीन 20 अजला जो हैं उनके 40 अरब रुपए मालियत के जो मंसूबे रखे गए हैं, लेकिन उनके लिए जो पैसे रखे गए हैं, जो रकम मुख्तस की गई है, वो सिर्फ 1 अरब रुपए की गई है, जबकि पार्लियामेंटेरियंस के लिए 70 अरब रुपए और इत्तेहादी अरकान के लिए 87 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई है। इसी तरह वजारत आबी वसाइल ने मजमूई तौर पर 969 अरब रुपए के फंड्स मांगे थे, लेकिन हुकूमत 179 अरब रुपए देने पर गौर कर रही है। बजट के हवाले से ज़्यादा इंतजार कारोबारी तबके को होता है, जिन्हें जाहिर है कि इस बार जनरल सेल्स टैक्स में इजाफे के साथ कुछ रियायती इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ख़त्म करने की हौसला शिकन खबरें पढ़ने को मिल रही हैं। ताहम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल जब इन सनतकारों को एक मीटिंग में बुलाया तो ये यकीन दिलाया कि हुकूमत बरामदात की मदद से तरक्की की राह पर गामजन है और जो गैर रस्मी मईशत है उसको टैक्स नेट में लाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। उसके बाद ये मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग जो इस मीटिंग से बाहर आए वो बहुत ज़्यादा मायूस थे। उस्मान साहब, सर ये जो अदाद शुमार मैंने अपने इब्तदाई में रखे हैं, आम आदमी के लिए ज़ाहिर है कि जिसे शरह नमू क्या है, तिजारती खसारा क्या है, इम्पोर्ट बिल क्या है, उसकी समझ नहीं है, ज़ाहिर है वो समझना भी नहीं चाहता है इसको। बस ये बता दीजिएगा उस्मान साहब, उसके लिए, आम आदमी के लिए, हमारे लिए, अवाम के लिए क्या है सर इस बजट में? आसमा, बहुत शुक्रिया, आपने आम आदमी का लफ्ज इस्तेमाल किया और बजट जिसको तो हम अल्फाज का गोरख धंधा ही कहते हैं सर, और इसका कुछ कहे ना कहे, लेकिन तमाम तर जो नज़ला है, जो मलबा है और जो कोड़ा बरसता है वो इसी आम आदमी पर बरसता है। और अब ये देखें कि हम बार बार एक ही हम हुक्मरानों के अल्फाज सुनते हैं कि जो टैक्स नेट में लाया जाएगा, फलाने एरिया को टैक्स नेट में लाया जाएगा, जी, लेकिन कौन किसको टैक्स नेट में लाया? हर बार यही होता है कि जनाब इतना शॉर्टफॉल हो गया हमारा, इतनी टैक्स कलेक्शन नहीं कर सके, ये हदफ था, हम ये नहीं कर सके। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये जो टैक्स नेट है इसमें तो वही हमेशा रगड़े जाते हैं जो ऑलरेडी उस टैक्स नेट में हैं और उनके जो स्लैब्स बढ़ा दी जाती हैं, उनसे रिकवरियां खींच ली जाती हैं, और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो टैक्स नेट में है ही नहीं, ब्लैक इकोनॉमी पर जो है वो चल रही है आपकी मैशत, उस तरफ तो किसी का ध्यान नहीं होता। और दूसरी बात, हम हमेशा कहते हैं कि IMF के दबाव पर, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि IMF को हमेशा हमने एक विलन बना के पेश किया है कि IMF ने ये कर दिया, IMF ने ये कर दिया। कभी आपने ये सवाल भी किया कि यार IMF का हमेशा जो नजला है वो गरीब आदमी पर क्यों गुजरता है और हमेशा इन्हीं पर क्यों गिरता है कि जी IMF ने ये कह दिया तो हमने बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया, IMF ने ये कह दिया तो हमने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया। कभी आपने ये सवाल अशराफिया से क्यों नहीं किया कि IMF ने उस अशराफिया के ऊपर कोई दबाव क्यों नहीं डाला, उन पर टैक्स क्यों नहीं बढ़ाए गए? आप ये देखें कि उसी अशराफिया को मराहत दी जाती हैं बजट में, उन्हीं अशराफिया को ये मराहत दी जाती हैं कि वो लग्जरी गाड़ियां मंगवाएं, उस पर ड्यूटियां कम कर दी जाएं, और बहुत सारी ऐसी मराहत हैं जो गरीब आवाम की तो आप खत्म कर देते हैं। पहले आप गरीब आवाम को कहते हैं कि जनाब सोलर लगवाओ, सोलराइजेशन की तरफ जाओ, फिर जब वो बेचारे अपनी जमा पूंजी लगाकर सोलर लगाते हैं, फिर आप उस पे भी टैक्स लगा देते हैं। तो मतलब ये बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिस पर तमाम ये बजट जो है ना, ये बजट का तो जून जैसे शुरू होता है आवाम तो लरजना शुरू हो जाते हैं। सरकार कोई तो उस्मान साहब अच्छी चीज होगी ना, चले कोई एक अच्छी चीज तो बता दें, हम भी जरा खुश हो जाएं। कोई तो अच्छी चीज होगी। मैं क्या अच्छी चीज बताऊं, मुझे बताएं। अब आपके पास एक बहाना मौजूद है कि चूंकि आलमी सतह के ऊपर जो जंग लगी हुई है ईरान और अमेरिका इसराइल हवाले से, और पूरा रीजन एक सख्ती का शिकार है, नो डाउट इसमें मुश्किलात हैं, पाकिस्तान के लिए भी हैं, पूरी दुनिया के लिए भी हैं। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस हद तक बढ़ी, क्या आपके हमसाया मुल्कों में बढ़ी? क्या उन्होंने पेट्रोलियम लेवी में कितने % इजाफा? वो तो आपने खुद ही फरमा दिया ना कि अब हर चीज जो भी महंगी की जा रही है उसको उसी जुमरे में डाले चले जा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है।
میں کہہ رہا ہوں نا، تو کہیں سے ریلیف کی بات ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی کہ کہاں سے ہے جو غریب آدمی جو ہے وہ سکھ کا سانس لے. اچھا سر، لیکن یہ اب سننے میں آ رہا ہے، یہ ضرور سننے میں آ رہا ہے، میں راجہ صاحب سے اس کا ہم جواب لے لیتے ہیں. راجہ صاحب کہ یہ جو ماہانہ کم سے کم اجرت ہے وہ 45,000 روپے کی جا رہی ہے، اس پہ امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ بالکل میں یہی عثمان صاحب پوچھنا چاہ رہی ہوں. راجہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس پر عمل ہو سکے گا؟ تو لگتا ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. چلیں پھر اگر اس پہ عمل ہو بھی جائے، کسی ایک شخص کی تنخواہ جو ہے کم سے کم وہ 45,000 ہو بھی جائے، تو کیا کوئی ایک کمرے کے مکان میں رہنے والے جو میاں بیوی ہیں ان کا ماہانہ بجٹ بنا کر اگر ہمیں یہ بتا دے کہ جو آٹا 180 روپے کلو ہے، جو سبزی 100 روپے سے کم نہیں ملتی ہے، اس 45 میں سے وہ کرایہ کیسے دے گا، وہ اپنا بجلی کا بل کیسے دے گا، وہ گیس اس میں سے کیسے خریدے گا، وہ اپنا پیٹرول کیسے پورا کرے گا، کیسے جیے گا 45,000 میں وہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے فگرز بتائے اپنے انٹرو میں جی. بجٹ کے حوالے سے. بجٹ ابھی ظاہر ہے پیش نہیں ہوا، یہ اسپیکولیٹو یا جو خبریں آ رہی ہیں ہم تک یہ وہ ہے نا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، اور پھر ایک ہوتا ہے گورنمنٹ اسٹیٹسٹکس جو ہوتے ہیں، اعداد و شمار ہوتے ہیں. تو مطلب یہ وہ جسے ابھی عثمان صاحب نے کہا کہ یہ گورکھ دھندا ہے الفاظ کا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. میں روزانہ چونکہ میرا عام آدمی سے انٹریکشن ہوتا ہے، عام آدمی کے ساتھ میری بات چیت رہتی ہے. آپ نے کہا کہ 40 اب یہاں لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ خود عام آدمی نہیں ہیں راجہ صاحب، آپ بڑے کوئی خاص آدمی ہیں، یہ فرما رہے ہیں آپ. مطلب یہ مانے اب یہ تو مان لیا آپ نے آن ایئر. دیکھیں میں چونکہ باہر رہتا ہوں، میں ڈنمارک میں رہتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو اس طرح کا عام آدمی نہیں کہوں گا جو بیچارہ مطلب جو مزدوری کرتا ہے، جو ایک عام ٹیچر ہے، جو ایک عام چھوٹا سرکاری ملازم ہے، جس کو یہ ساری ہارڈ شپ زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں. تو دیکھیں اینڈ آئی فیل فار دیم. اچھا، اب وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 45,000 کہا ہے. آپ ذرا یہ جو پنجاب میں گورنمنٹ نے جو اسکول دیے ہیں ان کو، وہ پرائیویٹ کیے ہیں اسکول جو ہے نا، وہ ٹھیکے پہ دیے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں، ذرا ان اسکولوں کے ٹیچرز ان کی ذرا اجرت دیکھ لیجیے. 10,000 روپے پہ ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. 37,000 تھا نا کم سے کم. کتنے لوگوں کو 37,000 ملتے ہیں؟ آپ اپنی میڈیا انڈسٹری میں اٹھا کر دیکھ لیں، جو آپ کے اسپورٹس اسٹاف ہیں، جو کیمرہ مینز ہیں، وہ ان میں سے کتنوں کو 37,000 بھی ملتے ہیں؟ آئے دن کبھی ہم دیکھتے ہیں جناب کہ وہ میٹرو والے یا ستھرا پنجاب والے یا باقی ملازمین سیلریز کے لیے رو رہے ہیں. بالکل. اور ان کی ستھرا پنجاب والوں کی سیلریز اٹھا، وہ پتہ نہیں 25-26 ان کی سیلری ہے یا اس سے بھی کم ہے. تو یہ 45,000 والی تو مطلب آن پیپر اگر ہو بھی جائیں تو اس کو امپلیمنٹ میرا نہیں خیال کہ وہ ہوتی ہے. دوسرا، بجلی کے بل جو ہیں، اب دیکھیں 4 سال ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب کی مطلب 2020 یہ تھا نا 10 اپریل 2022 میں عمران صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی تھی، اس کے بعد شہباز صاحب کا اقتدار ہے. ان پچھلے 4 سالوں میں ابھی فیبرری میں انہوں نے خود رپورٹ جاری کی ہے، عام بندے کی حالت میں جو ہے وہ مطلب کتنا فرق آیا. ان کا جی غربت کی شرح بڑھ گئی ہے، جو کوالٹی آف لائف ہے عام بندے کا وہ تو کم ہوا ہے. بجلی کا بل دیکھیں، اس ٹائم آپ سارے مسائل چھوڑ دیں، اس وقت جو بجلی گیس کا بل ہے اور جو پیٹرول ہے، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے مطلب آپ عام آدمی تو چھوڑ دیں، اچھے خاصے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے بھی کڑاکے نکال کر. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ساری نالائکیاں جو ہیں، حکومت کی نالائکی کہہ لیں، FBR کی نالائکی کہہ لیں، اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات جیسے بھی عثمان صاحب فرما رہے تھے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر جو لیوی ہے اس کی صورت میں بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. لیکن ابھی تو لیوی ڈبل ہونے کا ہم سن رہے ہیں. ظاہر ہے یہ سفاکانہ بے رحمی جو ہے یہ بھی ہم موقع بھی دیکھیں گے. لیکن 3 سال میں 19 ارب روپیہ انہوں نے صرف ٹیکس اکٹھا کیا ہے بجلی کے بلوں سے. اچھا، بجلی کے بلوں سے تو کر لیتے ہیں، میرے آپ سے تو کر لیتے ہیں، عثمان صاحب سے کر لیتے ہیں، اسد صاحب سے کر لیتے ہیں، عام لوگوں سے کر لیتے ہیں. اسد صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ہر مالی سال کے آغاز میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کا نعرہ لگتا ہے، اور پھر خاص طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملک میں بڑے بڑے جاگیردار موجود ہیں ان سے اگر ہم ٹیکس اکٹھا کریں تو 800 ارب روپے تک ٹیکس لیا جا سکتا ہے. تو پھر یہ صرف 10 ارب روپے کیوں اکٹھے کرتے ہیں؟ لیا جا سکتا تو لینا. وہ محسن نقوی صاحب یاد آ گئے کہ کتنا پیسہ کون باہر لے کے گیا اور یہ ساری چیزیں. 2-3 چیزیں میں اگر آپ اجازت دیں تو دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی تھی نا کہ 20 پسماندہ ترین اضلاع کے لیے 40 ارب کی عوض یعنی 40 ارب کے منصوبوں کے لیے 1 ارب رکھا گیا ہے.
ان میں صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ متاثرہ اضلاع ہیں کون کون سے. ان میں خزدار ہے, کولو ہے بلوچستان سے, یوب ہے, ڈیرہ بگٹی ہے, قلعہ سیف اللہ ہے, چاغی ہے, اندازہ کریں, تھرپارکر ہے, بدین ہے, عمر کوٹ ہے, ٹنڈو محمد خان ہے, کوہستان ہے, کے پی سے, شمالی وزیرستان ہے, بٹگرام ہے, شانگلہ ہے, اور پنجاب سے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور. تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی ان صوبوں کی, ان اضلاع کی پسماندگی دور کرنی ہے, تو کیسے دور ہوگی؟ احساس محرومی ان کا کیسے ختم ہوگا؟ دوسری دیکھیے جو ہمارا بجٹ آپ ذکر کر رہی ہیں, اس کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ 35 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. یعنی ہماری ایکسپورٹ 27.9 ارب ڈالر اور ہماری جو امپورٹ ہے وہ تقریباً 62.6 بلین ڈالر ہے. تو یہ خسارہ, یہ جو اگر یہی فرق دیکھ لیں, یعنی فرق دیکھ لیں تو یہ ہو گیا. یعنی 5% ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں, 6% تقریباً, اور 6% ہی ہماری امپورٹس بڑھ گئی ہیں. تو یہ جو فرق ہے اس کو کنٹرول کرنے کا حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. لیوی کا بھی ذکر ہو رہا تھا, تو 1700 ارب کی لیوی لگائی جا رہی ہے صرف پیٹرول کے اوپر. یہ ٹیکس نہیں ہوتا, یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہوتی ہے جو پیٹرولیم کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہونی ہوتی ہے, لیکن اس کو ٹیکس کے طور پر اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور آرگومنٹ کیا ہے کہ جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس ہم کہاں سے لائیں, پھر ہم اس پہ لگا دیتے ہیں, تو اس میں لگا دیتے ہیں, اور یہ آنر آ کے کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آپ اضافہ چونکہ کر نہیں سکتے, تو سیلریڈ کلاس سے آپ 600 ارب روپے اضافہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. یعنی جس سے آپ لے سکتے ہیں ٹیکس, اسی سے آپ لیں گے. اب پیٹرول جو ڈلواتا ہے ایک غریب آدمی جو 50 روپے جو 50,000 روپے سیلری لیتا ہے, جو ٹیکس کے سلیب میں نہیں ہے, اس سے بھی آپ پیٹرول کے عوض جو ہے وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں. اور آخری بات جو آپ نے سولر کی کا ذکر ہو رہا تھا, دیکھیے سولر میں اس وقت جو تازہ داد و شمار ہیں اس کے مطابق ہماری جو انسٹالڈ کیپیسٹی اس وقت سولر کی پروڈکشن ہو گئی ہے وہ 31,000 میگا واٹ ہو گئی ہے, اور پاکستان کی ضرورت ہے 28,000 میگا واٹ تقریباً. یعنی ہم نیٹ میٹرنگ سے 12,296 میگا واٹ, اور صرف جو ڈائریکٹ ہم بجلی استعمال کرتے ہیں ہائیبرڈ وہ 18,900 میگا واٹ. 31,000 میگا واٹ اب صرف آپ سولر سے کر سکتے ہیں اپنی, جو چاہیں تو کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کر دیں تو پھر بجلی میں جو اتنا, پھر وہ جو چند غریب خاندان ہیں آئی پی پیز والے, ان کو ہم کیسے پالیں گے؟ ان کو بیچارے تو پسماندہ ہو جائیں گے, نقصان ہو جائے گا نا. ظاہر ان سے معاہدے کیے ہوئے تو معاہدے پورے تو کرنے ہیں نا, ایسا سب پورے کرنے دینا معاہدے. لیکن جی راجہ صاحب بریک پہ مجھے جانا ہے. جی پلیز. میں جلدی سے ایک چھوٹی سی بات یہ کروں گی کہ اب تو وزیر بجلی صاحب اتنی بے شرمی سے, I'm sorry کہ میں یہ لفظ یوز کروں, تھوڑا سخت لفظ ہے, کہ بہت بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی کم بجلی یوز کریں گے اتنا فکس ٹیکس آپ کا زیادہ بڑھے گا. یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ بجلی استعمال نہ, دیکھیں ایک چھوٹا سا مجھے ایک منٹ دیجیے گا. ایک طرف وہ نجی بجلی گھر ہیں جو 1 یونٹ بجلی نہیں بناتے, اور پھر آپ کے وہ 2,000 ارب سے زیادہ ہر مہینے وہ لے لیں, مطلب نہ بنا کے بجلی آپ ایلیٹ کلاس کے سیٹ کو پیسے دے رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ غریب ہے جو بجلی استعمال نہ بھی کرے پھر بھی اس کے اوپر آپ نے تاوان رکھا ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اچھا بس آپ لوگوں کے تو دیکھیں گلے شکوے ختم ہی نہیں ہونے. وزیر توانائی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, وہ اب وہ تمغہ یافتہ شخص ہیں, ان کو احترام کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو تمغے ملے ہیں. چلیں میرے خیال میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ شکوے شکایتیں جو ہے نا ہمارے تو ختم نہیں ہو رہے, لیکن ایک جماعت بھی ہے شہر قائد میں, اسد صاحب, اس کے بھی شکوے شکایات جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہاں کی حکومت سے ختم نہیں ہو رہے. اس کا ذکر کریں گے. جی ناظرین پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور کچھ ذکر کریں گے شہر قائد میں ماضی کے حلیفوں اور آج کے حریفوں کا. ہم ذکر کر رہے ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا, جو ایک بار پھر زمینوں کے قبضوں پر ایک دوسرے پر سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں. الزامات کے اس نئے سلسلے کا آغاز کراچی کے مہنگے ترین علاقے ہل پارک میں پہاڑیوں اور ٹیلے کاٹے جانے کی جو پلاٹنگ کی گئی ہے اس پر ہوا. میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ رواں برس اپریل کے آخر میں بلاک 6 جو ہے اس میں واقع ایک پلاٹ پر جعلی NOC جاری کیا گیا, اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بااثر افراد نے عید کی چھٹیوں کے دوران ہل پارک کی پہاڑی کا کچھ حصہ کاٹ کر کھدائی شروع کی اور باؤنڈری وال کھڑی کر کے غیر قانونی تعمیرات کا آغاز بھی کر دیا, جس پر جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے شدید احتجاج پر بالآخر یہ تعمیرات گرا دی گئیں. لیکن اس حوالے سے کشیدگی اور تنقید کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. یہ معاملہ کیا ہے جو ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی جیسے حریفوں کو ایک پیج پر لے آیا ہے, اور یہ کہاں تک جائے گا سارا معاملہ؟ عثمان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کراچی میں آپ نے بھی بڑا سربراہ ہے, سر یہ فرما دیجیے گا کہ کراچی میں جو لینڈ مافیا ہے اس سے نہ تو برساتی نالے بچے ہیں, نہ قبرستان کے مردے بچے ہیں, پارکس ہیں, قبرستان ہیں, چائنا کٹنگ کا سنتے ہم آ رہے ہیں, اب پہاڑیاں بھی اس کٹنگ کی زد میں آ رہی ہیں. کس طرف آپ کو یہ ساری چیز جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سر کراچی میں؟ دیکھیں یہ تو پرانا مسئلہ ہے. کراچی میں ہم جب وہاں تھے تو وہاں پہ ایک لفظ بڑا چلتا تھا, چائنا کٹنگ. جی اس میں بھی سرکاری زمینوں پر پلاٹ بنا کر بیچے گئے, اور اس حوالے سے جو تفریحی پارک تھے
اس کو بھی جو ہے فلیٹس میں بدلا گیا, اس پہ آفیسز بنائے گئے. اور اس وقت کے مجھے شاید یاد ہے کہ جو نعمت اللہ خان تھے, انہوں نے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ریٹ دائر کی تھی, اور پھر حق میں ان کے فیصلہ بھی ہوا, اور ان پارکوں پہ سے قبضے ختم ہوئے. اور اب بھی جو ہے بہت ساری جگہوں پر قبضے قائم ہیں. چائنا کٹنگ والوں کو کے بعد میں ان کے خلاف پرچے بھی ہوئے. لیکن یہ بہت خوشائند بات ہے کہ جو آپ نے کہی کہ جی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم والے ان قبضوں کے خلاف ایک پیج پہ ہیں, تو شہر کی ترقی کے لیے ان کو ایک پیج پہ ہونا بھی چاہیے. اب جو پارک ہیں جو عوام کی سہولت کے لیے ہیں, اگر ان پر قبضہ ہوگا تو اس کو ہر جو آئین پر عمل کرنے والا شہری ہے, جو شہر کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے کراچی کو, اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور پیپلز پارٹی کے جو شہر کی جو مین سٹیک ہولڈر بھی ہے, حکمران بھی ہے, اور شہر کی میئرشپ بھی ان کے پاس ہے, تو ان کے اوپر تو یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں. مجھے یاد ہے کہ جو چائنا کٹنگ کے خلاف جو سب سے زیادہ آواز اگر کسی نے بلند کی تھی تو جماعت اسلامی کے بعد پیپلز پارٹی تھی, کہ اس وقت ایک ان کا آپس میں ایک معاملہ تھا سیاسی مخالفت کا. لیکن اب اس وقت چونکہ زمانے کار ان کے پاس ہے, صوبائی حکومت بھی ان کے پاس ہے, شہر کی میئرشپ ان کے پاس ہے, تو یہ تمام تر جو ذمہ داری ہے ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان واقعات کو روکیں بھی اور ان کا نوٹس بھی لیں, اور آئندہ ایسے اقدامات کریں کہ جو شاید جو ہے ان کے راستے میں چلیے سر, ہو سکتا ہے جس جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم جن کا آپس میں 36 کا آنکڑا چلتا رہتا تھا وہ ایک پیج پر ہے, تو شاید کچھ ہو جائے. تو کچھ امید ہے راجہ صاحب کہ یہ دو جماعتیں ملی ہیں تو کچھ ہو رہا ہوگا, کچھ ہم کراچی میں بہتری آتے دیکھیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تمام سیاسی جماعتیں جو ان کو ایک پیج پر آنا پڑے گا, اور پھر ہی کوئی کراچی بچاؤ کی طرح کہ اگر کوئی ایسی کوئی اتحاد بنا لیا جائے تو پھر ہی کراچی بچایا جا سکتا ہے؟ یہ دو جماعتیں کافی ہیں ٹف ٹائم دینے کے لیے. پچھلے دو الیکشن میں کراچی سے جو مین مینڈیٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی کو ملا ہے, ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کے بارے میں میری ایک شکایت یہ بھی ہمیشہ ہوتی ہے کہ جو عام آدمی کا مسئلہ ہے یا جو اس طرح کے مسائل ہیں ان پہ آپ کو وہ ایکٹیو نظر نہیں آتے. وہ ان کی اتنی فکسیشن ہو گئی ہے اپنے چیئرمین کی رہائی پہ, مطلب ٹھیک ہے وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ایشو ہے, لیکن ان کو جو باقی عوام کے مسائل ہیں, جو مقامی ایشوز ہیں, ان کے اوپر بھی آواز بلند کرنی چاہیے. اپنی جو ان کی سوشل میڈیا کی طاقت ہے اور باقی احتجاج کی وہ ہے اس کو استعمال میں لانا چاہیے. تو جہاں پہ ایم کیو ایم ہے اور جماعت اسلامی ہے وہاں پی ٹی آئی کا نہ ہونا بھی ایک سوالیہ نشان ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں 17 سال سے مسلسل پی 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 بیٹھی ہوئی ہے. ہم لوگ یہ پڑھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں کہ بھئی اگر جمہوریت کا تسلسل ہو تو تب یہ پرفارم کرتی ہے. اب تو یہ 17 سال سے یہ جمہوریت وہاں پہ کیا کہتے ہیں بدترین انتقام بن چکی ہوئی ہے. ایسا کیوں ہوا ہے راجہ صاحب؟ میں آپ کی اجازت سے یہ میں وہی بتانے لگا ہوں. جی میں وہی کہ بڑی جلدی سے میں بتا دوں کہ بلاول صاحب اتنے ڈیلوژنل ہیں, مطلب ان کو اور اوے فرام ریالٹی ہیں کہ وہ وہاں جا کر جو گلگت میں تقریریں کر رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں جی کہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کی وجہ سے پنجاب میں ترقی ہوگی. یہ آپ گلگت کی کیا بات کر رہے ہیں سر؟ میں اور اسد صاحب یہاں اسلام آباد میں ایک تقریب میں موجود تھے جہاں بلاول صاحب نے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ایک بریفنگ دی تھی. کچھ آپ کو سمجھ میں آیا تھا کہاں ہوئے ہیں وہ ترقیاتی کام کراچی میں؟ ہاں جی, اور پھر وہ جی راجہ صاحب آپ کی اجازت سے میں تھینک یو. دیکھیے آسما, کراچی میں ایم کیو ایم کی 17 سیٹیں انہوں نے جو جیتی ہیں فارم 47 پہ, اصل میں فارم 45 پہ ایک سیٹ بھی نہیں جیتی, ایک بھی, اور 22 ایم این اے ان کے اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری طرف کراچی کا میئر فارم 45 کے مطابق حافظ نعیم الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لیکن کراچی کا میئر ہے مرتضی وہاب. تو جب اس طرح سے ایلینز اتریں گے کراچی پر اور وہ آ کر حکمرانی کریں گے جن کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہوگا, تو ایک ڈسکنیکٹ آئے گا. آپ کو نسلہ ٹاور یاد ہوگا, نسلہ ٹاور میں جن لوگوں کے گھر گرائے گئے, جن کو بے گھر کیا گیا, ان میں سے کسی فیملی کا کوئی قصور تھا؟ انہوں نے تمام گورنمنٹ کے این او سیز چیک کیے, جیسے میں اور آپ پراپرٹی خریدتے ہوئے چیک کریں گے کہ کیا یہ لیگل ہے یا نہیں. تمام سرکاری ڈاکومنٹس تصدیق کرتے تھے کہ یہ لیگل پراپرٹی ہے, اور لیگل پراپرٹی کی تصدیق کے بعد ہم نے وہ خرید لیا. بعد میں پتا چلا کہ نہیں, اس کو تو گرا دینا چاہیے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اور ایم کیو ایم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. تو جب آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا تو اس وقت کیا ان لوگوں سے سوال کیا کہ جنہوں نے اس کی تعمیرات کے لیے جعلی این او سی جاری کیے تھے؟ کیا وہ جو لینڈ مافیا تھا ان کا کسی نے آج تک احتساب کیا؟ ان کا احتساب نہیں ہوا. کون بھگتتے ہیں؟ عوام بھگتتے ہیں. میرا نہیں خیال آپ کہہ رہے ہیں کہ دو جماعتیں اکٹھی ہو کے تو کوئی تبدیلی لا سکیں گی. یہاں جس حد تک خرابی جس نہج پر پہنچ گئی ہے, یہاں پر ایک بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے. سب سے پہلے عوام کے مینڈیٹ سے منتخب ہونے والے عوامی نمائندے ہونے چاہیے جو فیصلہ کریں, جن کے پاس قوت ہو فیصلہ کرنے کی,
اور وہ اس کراچی کی تقدیر کو بدلنے کے لیے نیک نیتی سے کام کریں. ابھی تو نیک نیتی ہی نہیں ہے. اس کے لیے بھی میرے خیال میں کسی ایلین کو ہی لانا پڑے گا. جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ یہاں تو اس طرح نہیں لگتا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کر پائیں گے. اور میرے خیال میں اب کراچی شہر ہی ایسا بن گیا کہ وہ وہاں صرف ایلینز ہی رہ سکتے ہیں. بہت شکریہ اسد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. عثمان صاحب آپ کے وقت کے لیے شکریہ. راجہ عامر صاحب آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, بہت نوازش سر آپ کی. پروگرام میں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر ملیں گے آپ سے.